अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल आज हम सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 229 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। जैसे कि हमने गुज़िश्ता अस्पाक में तलाक के हवाले से पढ़ा, आज भी हम तलाक ही के हवाले से पढ़ेंगे और कुछ और मौज़ूआत जो इन आयात में हैं वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक के रजई 2 मर्तबा है। फ़इम्साकुम, फिर या तो रोक लिया जाएगा, बिमारूफिन, अच्छे तरीके से, यानी या तो बीवी को रोक ले, औरत को रोक ले अच्छे तरीके से, औ या तसरीहुन, रुखसत कर दे, बिइहसान, अच्छे तरीके से। वला यहिल्लु, नहीं है जायज़, लकुम, तुम्हारे लिए, अन तअखुज़ू, के तुम लो, वापिस लो, मिमा, उससे जो, आतईतुमूहुन्ना, तुम उन्हें दे चुके हो, शैअन, कुछ भी, इल्ला, मगर, अन यखाफा, ये कि मियाँ बीवी दोनों डरें, अल्लाह के ना युकीमा, वो कायम रख सकेंगे दोनों, हुदूद अल्लाह, अल्लाह की हदों को। फ़इन खिफ्तुम, बस अगर तुम्हें डर हो, अल्लाह युकीमा, कि ये दोनों कायम ना रख सकेंगे, हुदूद अल्लाह, अल्लाह की हदों को, फला जुनाहा, बस कोई गुनाह नहीं, अलैहिमा, उन दोनों पर, फीमा, उसमें जो, इफ्तदत, औरत बतौर फिदिया दे, बिही, साथ इसके, यानी अपनी जान छुड़ा ले। तिल का ये हुदूदुल्लाह, अल्लाह की हदें हैं। फला तअतदूहा, बस ना तुम सब तजावुज करो इनसे। वमन यतअद्दा, और जो तजावुज करता है, हुदूद अल्लाह, अल्लाह की हदों से, फउलाइका, बस यही लोग, हुमुज़ ज़ालिमून, जालिमों में से हैं। अरब के माशरे में एक कल्चर बन चुका था कि औरत पर जुल्म सितम की इंतहा थी। ये रवाज था कि औरत को लौंडी और गुलाम बना कर रखना है। एक बीवी की सूरत में भी उसे सारे हुकूक नहीं दिए जाते थे। ज्यादातर अरब में रिवाज क्या था कि खामद अपनी बीवी को अनगिनत बार तलाक देता था और उनका यही कल्चर था कि वो तलाक दे सकता था। मर्द जितनी बार चाहता अपनी बीवी को तलाक देता, कोई पाबंदी नहीं थी। हर बार इद्दत गुजरने से पहले रुजू कर सकता था। एक दफा एक अंसारी ने अपनी बीवी को धमकी दी, ला अक़रुबुकी वला तहिल्लीना मिन्नी, कि ना तो मैं तुम्हारे नजदीक जाऊंगा और ना तुम मुझसे आजाद हो सकेगी। इसकी बीवी ने उससे पूछा, ये कैसे? तो वो बोला कि मैं तुम्हें तलाक दिया करूंगा, इद्दत गुजरने से पहले रुजू कर लिया करूंगा। जिस पर वो औरत बहुत परेशान हुई और इसी परेशानी के आलम में बारगाह नबवी में हाजिर हुई और अपने ऊपर होने वाले इस जुल्म की दास्तान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर आयत मुबारक नाज़िल फरमाई कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया कि अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक रजई की हद 2 तक है। यानी औरत पर जो बेशतर जुल्म सितम होते थे, मसाइब का खात्मा कर दिया गया। खामंद के हक के तलाक को जो है ना 3 बार तक महदूद कर दिया गया। एक बार तलाक देने के बाद इसी तरह अगर वो इद्दत के अंदर रुजू करता है, फिर काफी अरसे के बाद वो दूसरी तलाक देता है और फिर इद्दत के अंदर रुजू कर लेता है, तो तलाक रजई 2 मर्तबा हो चुकी है। गो के उसने रुजू कर लिया इद्दत के अंदर। लेकिन इसके बाद अगर जिंदगी में किसी भी मोड़ पर, चाहे जल्दी चाहे देर से, उसने एक तलाक भी दी, तो उसके बाद उसका ताल्लुक उसकी औरत से बिल्कुल मुनक़ते हो जाएगा, उसे रुजू का कोई हक नहीं रहेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये एक बेहतरीन उसूल और बेहतरीन कानून अल्लाह ताला ने बयान किया है कि एक तरफ अरब का एक जाहिलाना कानून था, मर्द जब चाहता तलाक देता और जब चाहता रुजू करता। लेकिन अल्लाह ताला ने एक बाउंड्री कायम कर दी, तलाक रजई की हद 2 तक है। फ़इम्साकुम बिमारूफ, चाहो तो अच्छे तरीके के साथ रोक लो, यानी अगर उससे निबाह करना चाहते हो तो अच्छे तरीके के साथ निबाह करो, उसको उसको रोको, अच्छे तरीके से अहसन तरीके से जिंदगी गुजारो। औ तसरीहुम बिइहसान, या उसको अच्छे तरीके के साथ रुखसत करो। अच्छे तरीके के साथ रुखसत करो यानी अगर तुम नहीं उसको रखना चाहते तो अब उसको छोड़ दो, उसको
طلاق کی عدت گزارنے دو اگر تم نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ طلاق کی ہم نے اقسام تو پڑھی تھی، طلاق رجعی اس کی حد 2 تک ہے، اور اس میں مرد جو ہے عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، اور اگر رجوع نہیں کرتا تو عدت کے بعد ثلاثت قروء کے بعد عورت آزاد ہے، کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن وہ تجدید نکاح کر سکتے ہیں اگر پہلے شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے۔ اس طرح طلاق بائن کہ جس میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں جن میں ابہام ہو، اس میں بندے کی نیت پوچھی جاتی ہے، اور اگر نیت ثابت ہو جائے تو طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ عدت گزرنے کے بعد تجدید نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور طلاق مغلظہ ایک دم سے 3 طلاقیں دے دینا، یا تو 2 طلاق رجعی دی اور اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی تیسری طلاق دی تو عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب طلاق دینے کا جو طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ جب مرد اور عورت میں نباہ نہیں ہو پا رہا، وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہی، کوشش کے باوجود ان کی نہیں بن رہی، ہر طرف سے ہر کسی نے کوشش کر لی، تو اس کے بعد اگر طلاق دینی ہے تو سب سے جو احسن طریقہ ہے، جسے طلاق احسن بھی کہتے ہیں، کہ عورت کو پاکی کی حالت میں طلاق رجعی دے دے۔ ایک طلاق کے بعد عدت کے اندر اگر چاہیں تو رجوع کر لیں، اور رجوع نہ کرنا چاہیں تو عدت گزرنے کے بعد عورت آزاد ہو جائے گی۔ 3 ثلاثت قروء کے بعد عورت آزاد ہے، اب وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو درست ہوگا۔ یہ ہے طلاق احسن۔ لازمی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے ہی طلاق ہوگی۔ ایک آپ نے طلاق دی، اگر آپ نہیں نباہنا چاہتے اس کے بعد عورت کو چھوڑ دیں، ثلاثت قروء کے بعد عورت پاک ہو جائے گی، لازمی نہیں کہ اس کے بعد آپ کو طلاق دوبارہ دینی پڑے۔ دوسری ہے طلاق حسن، یعنی طہر کی حالت میں ایک طلاق دی، پھر دوسرے طہر کی حالت میں بغیر رجوع کیے طلاق دی، اور پھر تو تیسرے طہر کی حالت میں بغیر رجوع کیے طلاق دی، تو یہ طلاق حسن ہے۔ نمبر 3، طلاق بدعت یا طلاق باطل بھی اس کو بولتے ہیں، کہ بیک وقت 3 طلاقیں دینا یہ شرعاً ناپسندیدہ ہے، اس کے بعد رجوع کا حق باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھیں کہ بلا وجہ شرعی طلاق دینا سخت گناہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرنا ہے اور شیطان کو خوش کرنا ہے۔ البتہ شوہر اور بیوی میں ایسی رنجشیں ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، طلاق کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو طلاق دی جا سکتی ہے۔ ہم سب کو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، کہ طلاق اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایسے نہیں کہ فوراً سے طلاق دے دی ذرا سی لڑائی جھگڑے پر، یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ اسے نبھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے جس قدر ہو سکے۔ اگر دوسرا ٹاپک جو اس آیت میں آتا ہے، او تصریح بإحسان، کہ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کریں، نہیں رکھنا تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شیئا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو تم نے انہیں دیا ہو تم مجھ سے کچھ بھی لو۔ طلاق دے کر عورت سے کچھ لینا، جو اس کو حق مہر دیا ہے اس سے لے لینا، تو اس کی بھی اسلام نے مذمت کی ہے کہ آپ نے طلاق دی تو اس سے جو مہر دیا ہے اسے واپس نہیں لینا چاہیے۔ الا ان يخافا الا يقيم حدود اللہ، مگر میاں بیوی دونوں کو کس چیز کا ڈر ہے؟ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ جب ان دونوں کو ڈر ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے دونوں، تو اس صورت میں جیسے مرد کو اسلام نے طلاق کا حق دیا ہے، ایسے ہی عورت کو زنجیر میں جکڑ کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ عورت کے لیے بھی اسلام نے ایک راستہ بنا رکھا ہے کہ اگر ان کا آپس میں باہمی سمجھوتا نہیں ہو رہا، باہمی ان کے تعلقات درست نہیں ہو رہے، اور انہیں خطرہ ہے کہ وہ حسن معاشرت کے حوالے سے اللہ کے احکام نہیں بجا لا سکیں گے، اور مرد کی طرف سے بھی جو ہے ادائے حقوق زوجہ میں قصور بھی نہ ہو، عورت اپنے حق سے دستبردار ہو کر اپنی طرف سے کچھ مال دے کر، خواہ وہ خاوند کا ہی دیا ہو، اسے طلاق نہ دینے پر رضامند کر لے تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ مثلا ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، وہ کیا رکھنی ہے کہ عورت اپنے حقوق معاف کر دیتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ شوہر کی نکاح میں رہے،
حقوق معاف کر دیے، حقوق زوجیت بھی معاف کر دیے، لیکن نکاح میں رہنا چاہتی ہے. تو اس کی مثالیں بھی ہمیں زمانہ نبوی سے ملتی ہیں، جیسے کہ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ جب بوڑھی ہو گئی تو انہوں نے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نیز اس خیال سے بھی کہ کہیں آپ انہیں طلاق نہ دے دیں، اپنی باری جو ہے سیدہ عائشہ کو ہبا کر دی تھی کہ وہ حضور کے حق زوجیت میں رہنا چاہتی تھی. انہوں نے خود ہبا کیا. یاد رکھنے والی چیز یہ ہے کہ متعلقہ عورت کو جو آپ نے چیزیں تحفتاً دی ہیں، مثلا حق مہر، اس کے علاوہ دوسری اشیاء جو بطور ہدیہ خاوند دے چکا ہے، واپس لینا جائز نہیں ہے. اور واپس لینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے سے تشبیہ دی ہے کہ جو کہہ کر کے پھر چاٹ لے. اور طلاق دینے والے شوہر کے لیے یہ اور شرمناک بات ہے کہ وہ کسی زمانے میں بھی اس نے اپنی بیوی کو جو ہدیہ دیا تھا، رخصت اس کو کر رہا ہے، نہیں نباہ ہو سکا، بجائے اس کے کو کچھ اور دے دیتا، پہلے تحائف کا بھی واپسی کا مطالبہ کرے، تو یہ اس کے لیے بہت شرمناک بات ہے. اب عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ حالات کشیدہ ہو گئے ہیں اور عورت اپنے خاوند سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتی ہے. اس کو شریعت میں خلا کہتے ہیں. اب خلا کیا ہے شریعت میں؟ خلا کا مطلب ہے اتار دینا، ایک شے سے دوسری شے نکالنے کا مطلب. یعنی اصطلاحی شریعت میں دیکھا جائے تو خلا میں عورت مرد کے رشتے زوجیت سے باہر آ جاتی ہے. اس لیے شرعاً خلا کا مفہوم یہی ہے کہ مل کے نکاح سے دستبردار ہونا، زوجین میں نباہ کی کوئی شکل نہ رہے اور شوہر بلا عوض طلاق دینے پر آمادہ نہ ہو. تو شرعاً عورت کے لیے یہ راستہ تجویز کیا گیا ہے کہ وہ خلا کی پیشکش کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا لے. قرآن کریم میں اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اس آیت میں واضح کر دیا کہ اگر نباہ نہیں ہو رہا، معاملات خراب ہیں، تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ شوہر نے جو چیزیں تمہیں تحفتاً دی تھی، جو حق مہر تھا، تم اس کو واپس لوٹا دو اور اپنے آپ کو آزاد کرا لو. دین اسلام میں سب سے پہلا خلا جو ہے وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے یہ حق استعمال کیا، حبیبہ بنت سہل. جب ہم احادیث اور روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ناپسند کرتی تھی، لیکن وہ ڈرتی تھی کہ شوہر کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، کہیں ایسی کوئی بات نہ ہو جائے کہ جس سے وہ گناہ گار ہو جائیں. ان کے جو خیالات تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اسلام کے بعد کفر میں داخل ہونے کو ناپسند کرتی ہوں. کیا مطلب؟ کہ میں ایسی چیز ناپسند کرتی ہوں جو اسلام کے منافی ہو، میں اپنے خامد کی نافرمانی کروں، اس کی اطاعت نہ کروں، اس کی خدمت نہ کروں. تو انہوں نے خلا کا مطالبہ کیا. اس کی ریزن کیا تھی؟ کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں ان کی دینداری اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی کہ کیا میں ثابت کے اخلاق اور ان کی دینداری کے بارے میں کوئی عیب نہیں لگاتی؟ یعنی اس حوالے سے کوئی عیب نہیں، لیکن مجھے ان کی ناقدری کا خطرہ ہے، اس لیے میں ان سے علیحدگی چاہتی ہوں. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے جو باغ تمہیں مہر میں دیا ہے وہ تم انہیں لوٹا دو گی. تو ان کی اہلیہ نے اس پر رضامندی کا ظاہر کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس بن ثابت کو بلایا اور فرمایا اپنا باغ واپس لے لو اور انہیں طلاق دے دو. تو اس طرح پہلا خلا اسلام میں قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو یہ حق دیا، انہوں نے لیا. جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں وہ کہتی تھی مجھے ان کی شکل و صورت پسند نہیں. بعض میں آتا ہے کہ کچھ ناچاکی ہو جایا کرتی تھی، ان کا رویہ کچھ سخت ہوا کرتا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ سخت بولا کرتی تھی. بعض جگہوں پر آتا ہے کہ ان کا قد کچھ کم تھا، وہ خوبصورت نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نہیں چاہتی کہ میں اللہ کی مجرم بنوں. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ شرعاً خلا صحیح ہونے کے لیے شوہر کا اس سے قبول کرنا ضروری ہے. جب شوہر خلا دینے پر راضی ہو جائے، خلا دے دے، تو اس صورت میں عورت پر ایک طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے. اب ایسی عورت جس نے خلا لے لی اس کی عدت کیا ہے؟ وہ عورت جس کو ایام آتے ہوں اس کے لیے عدت کی مدت 3 حیض ہے، اگرچہ 3 مہینے پہلے ہی پورے ہو جائیں. جس عورت کو ماہواری نہیں آتی، بند ہو چکی ہے، اس کی عدت
مہینوں کے اعتبار سے 3 ماہ ہوگی، اور اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی۔ خلا کی عدت عورت کہاں گزارے؟ اس کو اپنے شوہر کے گھر پہ گزارنا ہے، بغیر سخت شرعی مجبوری کے اس کے گھر سے اس کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے، بناؤ سنگار کرنے کی اجازت نہیں ہے، سفر کرنے کی، خوشی غمی کے موقع پر رشتہ داروں کے گھر جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، زیب و زینت کرنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، سرما لگانا، مہندی لگانا، نکاح و منگنی وغیرہ، یہ سب امور اس کے لیے کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ ہاں سر میں جوئیں پڑ گئی یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے، وہاں پر وہ تیل لگا سکتی ہے، علاج کر سکتی ہے۔ بیمار ہے تو وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے، شوہر کے گھر میں رہے گی، یہ نہیں کہ ایک ہی کمرے میں بند رہے گی، وہ پورے گھر میں گھوم پھر سکتی ہے، آسمان تلے جا سکتی ہے، اور ضرورت ہو تو بیمار ہو تو معالج کے پاس بھی جا سکتی ہے۔ خلا سے ایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے، اور خلا کے بعد پہلے شوہر سے ہی اگر عورت نکاح دوبارہ کرنا چاہے تو اس میں کیا ہے؟ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنے کی اسے اجازت ہے، اس کے لیے کسی اور کے نکاح میں آنا، اس کے ساتھ ہم بستری کرنا ضروری نہیں ہوگا، لیکن نکاح نئے سرے سے ہوگا، حق مہر مقرر ہوگا، گواہوں کی موجودگی میں تجدید نکاح ضروری ہوگا، اور دوبارہ نکاح ہونے کی صورت میں آئندہ شوہر کو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ یاد رکھیے کہ یہ حکم اس وقت ہوگا جبکہ خلا سے پہلے شوہر نے 2 طلاقیں نہ دی ہوں۔ بصورت دیگر خلا کے نتیجے میں مجموعی 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اور بیوی شوہر کے لیے مغلظ ہو جائے گی، یعنی جب تک وہ کسی اور سے نکاح نہیں کرتی اور وہ شوہر اس کو اپنی مرضی سے طلاق نہیں دیتا یا کچھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تو پہلے شوہر کے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ کن صورتوں میں عورت کو خلا کا مطالبہ کرنا چاہیے؟ اب بغیر کسی عذر کے، مجبوری کے، اگر ایک عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ بھی ناجائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے بھی اپنے شوہر سے بغیر کسی معقول عذر اور مجبوری کے خلا حاصل کیا، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ ہاں کچھ شریعت نے باؤنڈری قائم کی ہے، کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں، وجوہات بتائی ہیں کہ اس کی بنا پر عورت مطالبہ کر سکتی ہے، جیسے مالی وسائل کی قلت ہے، اس کا نان نفقہ پورا نہیں ہو رہا، اس کو مانگنا پڑ رہا ہے، اس کو در در کی ٹھوکریں کھانے پڑ رہی ہیں، عورت اس کے حقوق کا بالخصوص جو اس کے لیے لازم ہے ان کا خیال نہیں رکھ رہا، اس صورت میں عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ گھریلو تشدد ہو رہا ہے، اس کے اوپر جسمانی ایذا پہنچاتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، بے جا مار پیٹ کرتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے ہر وقت، جب برداشت ختم ہو جائے تو عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ یعنی دین اسلام اس رشتے میں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ عورت کی تذلیل کی جائے، اسے جسمانی ایذا پہنچائی جائے، گالن گلوچ اس پر کیا جائے۔ جہیز سے متعلقہ اگر اس کے گھر میں مسائل ہیں، اسے تانا دیا جا رہا ہے اور اس کی زندگی جیرن کر دی گئی ہے، اس صورت میں بھی عورت کے پاس یہ حق ہے، قانوناً شرعاً دونوں طریقے سے۔ اگلی چیز مفقود الخبر شوہر، یعنی اس کا شوہر کہیں باہر گیا ہے، آؤٹ آف کنٹری چلا گیا، 4 سال سے غائب ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، کسی کو علم نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے، تو عورت کو 4 سال تک اجازت ہے کہ وہ اس کا انتظار کرے گی۔ 4 سال کے بعد عورت کو یہ حق ہے کہ وہ خلا دائر کر سکتی ہے، اور حکومت وقت، قاضی وقت اپنی حساب سے اس کی تحقیق کروائے گا، اور اس کے بعد خلا ہو جائے گی۔ شوہر نے کسی کو قتل کر دیا یا اسے کوئی عدالتی سزا مل گئی، عمر قید کی سزا ہو گئی، اور اب وہ باہر بھی نہیں آ سکتا، تو یا 7 سال کی سزا ہے، تو اس صورت میں عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ شوہر کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے، اس کو کوئی رشتوں کا نہیں پتا، وہ بیوی کے وہ جانتا ہی نہیں ہے، اس صورت میں بھی عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ مرد عورت کو بتائے بغیر کسی دوسری عورت سے شادی کر لے، مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو اس کے بارے میں آگاہ کرے، بغیر بتائے اس نے کسی عورت سے شادی کر لی تو عورت مطالبہ کر سکتی ہے خلا کا۔ کم عمری میں لڑکی کی شادی کر دی گئی، جب وہ عاقل بالغ اور جوان ہوئی، اس وقت ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو اس وقت بھی خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ شوہر بد کردار نکلا، اس کا دوسری عورتوں سے غلط تعلق ہے، جسمانی ہے، وہ اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتا، باہر کی عورتوں کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات ہیں، تو ایسی صورت میں بھی عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری حدیں ہیں، ان کو تجاوز مت کرو، جو انہیں تجاوز کرے گا تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام اور مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ